अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर है ये एक दुल्हन की तस्वीर है और ये दुल्हन अपनी शादी के ऊपर बड़ी खुश, हैप्पी, बिल्कुल अपनी रजामंदी से, अपने शौक के साथ, जश्न के साथ इसने अपनी शादी को खूब इंजॉय किया था। सबके चेहरे खिले हुए, पूरा खानदान राजी बाजी, कोई एक बंदा भी इस शादी के खिलाफ नहीं था, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, बहुत हैप्पी। शादी के बाद भी अल्लाह ने फौरन इन पर रहमत कर दी। ये उम्मीद से हो गई, उम्मीद से जो हुई थी, अल्लाह ताला ने इसको बेटा अता फरमाया। और बेटे पर आपको पता है कि हमारे माशरे में जश्न ज्यादा मनाया जाता है जी, वारिस आया, नस्ल बढ़ेगी, वारिस आया। 21 अप्रैल को इसी माँ ने, ये दुल्हन जिसको मैं कह रही हूँ, इसने अपने उस अकलौते बेटे को कर दिया। पुलिस ने इस कातिला माँ को गिरफ्तार किया, तफ्तीश की, इकबाल जुर्म हुआ और तफ्तीश के दौरान इसने वो सब कुछ बताया कि आखिर इसने किया तो क्यों किया, क्या मसला हो गया था, वजह यहाँ तक क्या आ गई, क्या झगड़ा, और फिर सगे बेटे से कैसा झगड़ा, कैसी नफरत कि उसको करना पड़ गया इसको। ये अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है ये ओकाड़ा का है और 8 साल पहले 2018 में एक नादिया नाम की लड़की की एक इरफान नाम के लड़के के साथ वज गज के जश्न के साथ हुई थी शादी। नादिया का ताल्लुक ओकाड़ा से, वहां की रिहायशी थी, और इरफान का ताल्लुक लाहौर से, ये वहां का रिहायशी था। इरफान इलेक्ट्रिशियन था, और इलेक्ट्रिशियन भी कोई नॉर्मल नहीं, बहुत बेहतरीन अच्छा इलेक्ट्रिशियन। इसके जो सारे के सारे क्लाइंट्स और जो काम था ना, वो इसने पोश इलाकों में रखा हुआ था, तो अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि शादी हुई और शादी के फौरन बाद अल्लाह ताला ने इनको ट्विंस अता किए, 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक बेटा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम रखा अली हमजा और बेटी का नाम इन्होंने रखा माहम। इरफान की एक बहन जिसकी सालों पहले शादी हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती के उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। वो बहन भी इरफान की खुशी में जब इसके घर ट्विंस पैदा हुए तो आई और आकर इरफान को बहुत अच्छे से मिली, मुबारकबाद, मिठाइयाँ अपनी भाभी को मिली, इरफान को मिली, बड़ी खुश हुई औलाद पे। उसके बाद क्या होता है, अपने भाई से ये कहने लगी कि भाई देखो कितनी खुशी की बात है, अल्लाह ने आपको ट्विंस दिए, सालों हो गए मेरी शादी को, मेरे घर औलाद नहीं हुई, भाई बुरा ना मानना, एक मुझे दे दे, और देखो अल्लाह ने तुम्हें फौरन से औलाद दी है, और भी हो जाएंगे, मैं तो थक गई इलाज करवा करवा के, मेरे हाथ नहीं होते। भाई कहता है बहन मुझे इस दुख का एहसास है जो तुम्हें है, लेकिन मैं अपनी बेगम से आराम से बात करूंगा फिर बताऊंगा। उसके बाद इरफान ने अपनी बेगम से बैठ के आराम से बात की, तो बेगम ने कुछ भी इस पर नाराजगी या इतराज का इजहार नहीं किया, बल्कि कहा कि जैसे आपको बेहतर लगता है। और फिर इन दोनों की रजामंदी से बेटी माहम फुप्पो के हवाले कर दी गई, अब वो इसको माँ बन के पालेगी। अब होता क्या है, ये चूंकि ओकाड़ा की थी तो ये मायके जब भी जाती थी तो 15 दिन 20 दिन रह के आती थी। अब की दफा जब गई मायके तो आई तो इसने एक ही रट पकड़ रखी थी इरफान के आगे। कहती क्या थी, कहने लगी देखो मेरा दिल बहुत लगता है ओकाड़ा में, मैं ओकाड़ा में रहूंगी, वहां पर मकान लो, वहां पर मैं रहूंगी बच्चों के साथ, और तुम भी वहां पर आओ, तुम आ जाया करना, मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। इसने आके एक ही रट लगाई हुई। अब इरफान तो यहाँ का था, इरफान कहता है मैं क्या कहूँ अब तुम्हें। इरफान ये मान जाता है बात। अमूमी तौर पर शौहर ये बात नहीं मानते, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये शादी हो गई है, इधर आ गई हो, मैं यहाँ हूँ, तुमने क्या करने जाना है। लेकिन इसने नहीं कहा, इसने कहा अच्छा। फिर इसने किराए का एक मकान लिया और बेगम को वहां पे शिफ्ट किया, खुद आ गया लाहौर। अब लाहौर था इसका काम शाम, हर 15 दिन 20 दिन के बाद घर जाता ओकाड़ा और अपने बेगम और बच्चों के साथ टाइम गुजारता। अब ये लाइफस्टाइल बन गया। जब तक ये खातून, जब तक इसकी बीवी लाहौर में इसके साथ रहती थी, घर का माहौल, मियाँ बीवी का ताल्लुक, रिश्ता एक आइडियल रिश्ता था। अब जब ये ओकाड़ा जाकर अलग घर में रहने लगी, दोनों में गैप आया, तो अब मसाइल का आगाज हुआ। और इन मसाइल में एक किरदार आया जिसका नाम सईद है। सईद नाम का एक आदमी, उसके साथ इसके ताल्लुकात बन गए, और ये ताल्लुकात बहुत जल्द नाजायज मरासिम में तब्दील हुए। घर था किराए का, और उस घर में अकेली होती थी नातिया, या इसका बेटा, और बेटा बहुत छोटा, ना ससुराल में से कोई, ना मायके में से कोई, ना शौहर। तो ये सईद को बुला लेती थी यहीं पर, और घर पर फिर घंटों मुलाकातें होती थी, और फिर ये मुलाकातें खासी गहरी होती थी। अब ये सिलसिला जब चलता रहा तो नादिया उस स्टेज पर आ गई थी जहां पर ये कहने लगी कि मैं इसको छोड़ूं, ये जो आता है ना 15 से 20 दिन के बाद, ये भी ना आए, और मैं अब निकाह करती हूँ सईद से।
یہ سوچ چکی تھی اب اس کام کے لیے اس کو اس شوہر سے طلاق لینی تھی. طلاق کے لیے چاہیے تھا بہانہ. اب بہانہ اس کے پاس کوئی تھا نہیں کیونکہ وہ تو تھا ہی بہت اچھا، جائز اور ناجائز ہر بات اس کی مانتا تھا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ اب علیحدگی اس نے کرنی تھی، طلاق لینی تھی، تو بظاہر بہت سے ایشو ریزنز کریٹ کرتی تاکہ جھگڑا ہو آپس میں اور پھر لوگوں کو بتائے دیکھو جی کتنا ظالم شوہر ہے، جھگڑا ہوتا ہے. ریزن کیا بناتی تھی؟ پہلا ریزن پیسے. تم جو خرچہ دیتے ہو اس میں پوری نہیں پڑتی ہے، یہ ہے وہ ہے. شوہر کے تمہارے ساتھ مجھے ایک عرصہ ہو گیا، تم تو ایسی تھی ہی نہیں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا، ٹوٹلی چینج ہو گئی ہو. ہر بات بھی مانتا ہوں پھر بھی پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا. یہ کہ اچھا اب تم ایسے کہو گے مجھے میں بدل گئی ہوں، میں بری ہوں، یہ کہنا چاہتے ہو. جھگڑا کرنے لگتی جان جان کے. شوہر کیا کہتا اچھا چلو میں اگلی دفعہ آؤں گا زیادہ پیسے دوں گا. اس نے پیسے بڑھا دیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے. اب وہ بہانہ ختم ہوا. اب اس نے جھگڑے کا جو نیکسٹ ریزن بنایا وہ بنایا بیٹی. عرفان ادھر میں ابھی آئی، اللہ نے مجھے بچے دیے، تم نے میری بیٹی میری گود سے لی اور اپنی بہن کو دے دی. میں نے صبر کر لیا، اور کیا کروں میں اس سے اچھی اور کیا میں بن جاؤں، تم پھر کوئی اچھی ڈھونڈ لو، میں بہت بری ہوں. ایک دن خوب جھگڑا کیا اور کہا عرفان اب مزید نہیں گزرنی میری تمہارے ساتھ، آرام سے عزت سے سائڈ پہ ہو جاتے، مجھے طلاق دے دو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ. اور عرفان بھی اب ان جھگڑوں سے ناکو ناک آ چکا تھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہے یار نہیں تنا سے. کہنے لگا میں نے طلاق نہیں دینی، کھلا لے عدالت سے، بچہ میرا مجھے دے اور وہ میرے گھر کا دروازہ ہے، جاؤ. اس حد تک تنگ پڑ گیا. علی حمزہ ان کے بیٹے کا نام، اور 8 سال کا اب علی حمزہ بھی ہو چکا تھا. وقت گزرتے گزرتے پتہ ہی نہیں چلا. کہتی ہے بچہ مجھے دے دو. کیا مطلب ہے بچہ دے دو؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا طلاق کے بعد بھی اور اب بھی. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جا کے عدالت سے لے لو، عدالت تمہیں بتائے گی کہ بچہ ماں کا ہوتا ہے اور یہ تو بہت چھوٹا ہے، جب بالغ ہوگا یہ تب کی باتیں ہیں کہ یہ رہے یا تمہارے پاس جائے، لیکن اب تم مجھ سے نہیں لے سکتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. پھر اس نے عدالت سے خلا لی. خلا لے کر بچہ بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور کچھ دن ہی گزرے تو اس نے اگلا نکاح کیا جو اصل میں اس کا ٹارگٹ تھا، اور وہ نکاح اس نے کیا سعید سے. نکاح کے بعد سعید کے گھر چلے گئی اور رہنے لگی. اب جناب یہ باتیں کتنی کی دیر چھپ سکتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد عرفان کو پتا چلا کہ ہیں نادیہ نے تو شادی بھی کر لی دوسری اور رہ رہی ہے اس کے ساتھ. پھر اس کو سمجھ آئی کہ جھگڑے کیوں ہوتے تھے، کیوں میں برا لگتا تھا، کیوں پیسوں کی کمی تھی، کیوں بچوں کا بہانہ بناتی تھی، وہ سب سمجھ گیا. دوسرا شوہر سعید، شادی سے پہلے اس کو یہی بیٹا بہت اچھا لگتا تھا اور یہی خاتون جو اس ٹائم تو ہونے والی بیوی تھی نا بہت اچھی لگتی تھی. ادھر ہوئی شادی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اب علی حمزہ برا لگتا تھا. دنیا کا ہر نقص علی حمزہ میں تھا. کھڑا ہوتا تھا تو اسے کہتا تھا تمہیں کھڑا نہیں ہونا آتا، بیٹھتا تھا تو اسے کہتا تھا بیٹھنا تو سیکھو، کھانا کھاتا تھا تو نقص، اسکول جاتا تھا تو نقص، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تو نقص. یعنی ہر دنیا کا نقص اب علی حمزہ میں نظر آنے لگا. بہانے سے اکثر اوقات یہ کہنے لگا سعید کہ اس کا باپ زندہ ہے، وہ مانگتا رہا تم سے، کیوں نہیں تم نے اس کو دیا، تم نے ظلم کیا، دو اس کو اس کا بچہ، کیوں نہیں دیتی تم؟ تو ماں نے آگے سے کہا سعید تم بہت غلط باتیں کرنے لگے ہو، تمہیں پتا تھا نا کہ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اور وہ میرے ساتھ رہے گا، یہ سب میں تم سے ڈسکس کر چکی ہوں، تب تو تم کہتے تھے کہ 100 بسم اللہ، اب تمہیں برا ہی بہت لگتا ہے میرا بیٹا. سعید آگے سے کہتا ہے کہ تم جیسی عورت نہ وہاں ٹکی نہ یہاں ٹکی، میری زندگی میں سکون رہنے دو. ماں کو غصہ اس بات پہ چڑھے کہ میں نے دیکھو اس سے بات کی ہے تو یہ اب نقص نکالتا ہے. سعید کو برا اس لیے لگے کیونکہ وہ اسے اندر سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. ستیلا باپ جو تھا، رشتہ تو تھا ہی ستیلے باپ کا. اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ منہ سے تو کہہ کے تھک گیا کہ نکالو چھوڑو اس کو. اب آگے اس نے کیا کام شروع کیا، اس نے گھر آنا چھوڑ دیا. یہ بات بھی بری لگے نادیہ کو کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو اس کے لیے آئی تھی اب یہ نہیں آ رہا. شدید غصہ آئے، کال کرتی ہے اپنے شوہر کو 21 اپریل کو اور کال کر کے کہتی ہے سعید گھر سے تمہیں گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا، تم گھر نہیں آئے ہو، آج رات کا تمہارے پاس ٹائم ہے، گھر پہنچو. اگر تم گھر نہ آئے نا تو یاد رکھنا میں علی حمزہ کو خود ماروں گی، کروں گی اور ڈالوں گی تم پہ. اور یہ بات کوئی بھی بندہ نہیں کہے گا کہ تم نے نہیں کیا، سب کہیں گے کیا ہونا ہے اس نے، یہ ستیلا باپ. اور اب یاد رکھنا یہ کام میں بول نہیں رہی، میں کر کے دکھاؤں گی. کہتا ہے اچھا دھمکی لگا رہی ہو مجھے، ٹھیک ہے کر لو تم، فون بند، نہیں آنا میں نے. شدید غصے کی صورتحال نے کرتی کیا ہے، توبہ استغفار، اپنے اکلوتے بیٹے کو دوپٹہ اٹھاتی ہے، اس کے گلے میں ڈالتی ہے، اس کو مار دیتی ہے
اور پھر تسلی سے دیکھتی ہے کہ ہاں مر گیا ہے. پھر کرتی ہے فون اپنی امی اور ابو کو، فون کر کے ان کو کہتی ہے کہ ایسے ایسے سعید نے مار دیا علی حمزہ کو، جلدی سے آ جاؤ. ڈرامہ. ماں باپ بھاگے آئے، دیکھا صورتحال، اس کو پانی پلایا، حوصلہ دیا اور 15 پر کال کرتی. اب نفری فوراً سے پہنچتی ہے موقع پر تھانہ صدر سے، چونکہ تھانہ صدر ان کو لگتا ہے. آ کے اس کو دیکھتی ہے، گھر والوں کو دیکھتی ہے، الزام لگاتی ہے کہ میرے شوہر نے کر دیا، وہ سوتیلا باپ ہے، اس کو یہ بڑا برا لگتا تھا. پولیس اس بچے کی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کرتی ہے اور معلومات ساری اکٹھی کرنے کے بعد کہتی ہے کہ سوتیلا باپ کہاں ہوتا ہے بتائیں. عطا پتہ لیتی ہے اور پھر اسے ٹریس کر کے اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے، یعنی سعید سے. یہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی میں نے بالکل یہ نہیں کیا، میرے پر یہ عورت جھوٹا الزام لگا رہی ہے، میں ثابت بھی کر دوں گا اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ دیکھیں جی میرا فون، اس نے مجھے کال کی تھی اور کال کر کے اس نے کہا تھا میں ایسے کروں گی، گھر آؤ. میرا دل نہیں کرتا گھر جانے کو، کیونکہ وہ سکون، وہ چیزیں ہے ہی نہیں گھر میں جو کبھی ہوا کرتی تھیں. اچھا یہ سب کچھ پولیس نے جب سنا، پولیس واپس کنیکٹ ہوتی ہے نادیہ سے جو کہ سگی ماں ہے. پولیس کہتی ہے آپ سے مزید کچھ چیزیں پوچھنی ہے، فارمیلٹیز ہیں. اور پھر جب آمنا سامنا ہوتا ہے پولیس کا اور نادیہ کا، تو جناب انداز کاروائی اور تفتیشی سٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. یہ تفتیش جب پراپر انداز میں ایک ایک چیز کو ملا کر کاؤنٹر کوسچنز کر کے روایتی انداز میں کی جاتی ہے، تو ہر جواب، باڈی لینگویج، ٹائمنگ، چیزیں، تمام چیزیں نادیہ کے خلاف جا رہی تھی اور یہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی کہ اسی نے کیا. اور پھر یہ بات ثابت ہوئی اور اس نے خود بھی اقبال جرم کیا کہ ہاں میں نے کیا ہے. پھر اس کا جو حقیقی والد ہے یعنی عرفان جو کہ لاہور رہتے تھے، ان کا نمبر لیا، ٹریس کیا، کال کر کے بلایا اور ان کی مدعیت میں ایک پرچہ درج کیا گیا. اب جو عرفان کی مدعیت میں پرچہ درج کیا گیا، وہ پرچہ 2 ملزمان کے خلاف تھا، دونوں کے نام لکھے تھے نامزد پرچہ. نمبر 1 سگی ماں نادیہ، نمبر 2 سوتیلا باپ سعید. اب یہاں تک ہے اس کیس کا سٹیٹس جو میں نے آپ کو بتایا. ایک میسج ہے میرا آپ تمام لوگوں کو، دیکھیں میں بالکل بھی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ میں کسی کے کردار پر بات کروں، لیکن میں یہ اختیار ضرور رکھتی ہوں کہ جو حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھاؤں اور آپ لوگوں کو بتاؤں. میسج دوں گی، کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں بلا وجہ کا جو پنگے، جھگڑے، تماشے، فساد ہے نا، ان سے اوائڈ کریں. شروع میں جو چیز آپ کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، بہت چمک رہی ہوتی ہے، بہت لذت محسوس ہوتی ہے، بعد میں وہی چیز آپ کے گلے کا ہار بنتی ہے، ہڈی بنتی ہے. وہ ہڈی پھر آپ کی باہر بھی نہیں نکل سکتی، نیچے بھی نہیں جا سکتی، تو وہ اٹکتی ہے گلے میں، تکلیف دیتی ہے. وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر بربادی ہوتی ہے اس اینڈ تک. جیسے کہ یہ کیس ہے، کیا قصور ہے بھئی علی حمزہ کا، بچہ بیچارہ اس کو مار دیا کس لیے؟ اس آڑ میں کہ تیری ایسی کی تیسی تو گھر نہیں آتا. یہ کس قسم کی ماں ہے؟ پہلے شوہر کے ساتھ بے وفائی، پنگے، چھوڑ دیا، پتہ نہیں اس کی بددعا لگی ہے اس کو. پھر سعید برا ہو گیا. یعنی ہر بندہ برا ہی برا ہو ہی جاتا ہے. یہ بی بی بہت اچھی ہے جو قاتلہ بھی ہے. اب اس طرح کے جو کیسز ہیں نا، یقین کریں مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، کیسے بولوں کہ ماں قاتلہ ہے جبکہ ماں قاتلہ ہے. ایسی عورتوں کی وجہ سے یقین کیجئے رشتے جو ہیں وہ اپنا تقدس کھو بیٹھے ہیں. وجہ یہ عورتیں ہیں. یہ معاشرے کا بہت کم حصہ ایسا لیکن ہے.